السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. الحمدللہ جی، تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الدخان مکمل کریں گے. اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں. جیسمین الوی آئیے، مزین نصیر. جیسمین الوی، سمیہ السلام علیکم عمران، سر. جمیلہ شاہ. جمیلہ شاہ، لَيَقُولُونَ اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ انا کی خبر بن گئی ہے. گڈ. سمیہ، لام کیا ہے یقولون پر؟ نام مسحلقہ ہے سر. جیسمین الوی، یقولون فعل ماضی ہے یا مضارع؟ سر مضارع ہے. مزین، یقولون کا فاعل کیا ہے؟ سر واو. جمیلہ شاہ، ہاؤلائی نصب ہے، کیوں نصب ہے؟ سر یہ انا کا اسم بن رہا ہے ہاؤلائی. جمیلہ، کیا ترجمہ ہوا؟ ان ہاؤلائی لیقولون. یقیناً یہ سب یقیناً یہ سب وہ کہتے ہیں. یقیناً یہ سب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون تھے یہ سب؟ جمیلہ سر جو شاہ پیچھے کون؟ آئے تھے ان سے کیا؟ پیچھے جو آئے تھے نا ان سے متعلق ہے مشرکین جو اسراف کرنے جی والے جی، تھے. مشرکین ٹھیک ہے. جی. مشرکین یعنی یہ جو کفار مکہ ہیں، کفار قریش ہیں. ان ہاؤلائی لیقولون، یقیناً یہ سب کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے جیسمین الوی،
इन हिया इल्ला ये मौततुनल ऊला। सो इन क्या है? सर ये मुशब्बह बिल फेल है, लेकिन यहाँ पे इन अखफ हुआ हुआ है। मुज़य्यन इन इन क्या है? सर इन नफी है, आगे इल्ला आ रहा है इस वजह से। वेरी गुड जैस्मीन, समझ आ गया जी सर। क्या? सर कि इन जो है ये नफी का है, क्योंकि सामने इल्ला आ रहा है। सामने इल्ला आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। जी सर। अच्छा, जहां पे जुमला इस्मिया में इन हल्का हो, तो आप चारों में से कौन बताएगा कि इन्ना से अगर इन हल्का हुआ है तो वो क्या चीज होगी जो हमें बताएगी ये इन नहीं बल्कि इन्ना है? कौन बताएगा आप सर वो चारों? इल्ला नहीं होगा फिर? क्या? इल्ला नहीं होगा फिर आगे जुमला इसमें में? नहीं, कुछ तो होगा ना जो बताएगा, लाजमी तो नहीं है। इन शर्तिया भी तो हो सकता है। सर आपके आगे पास मंसूब नहीं होगा। आपके पास इन कितने हैं? इन शर्तिया, इन्ना से इन मुखफ़फ़ा, ठीक है, इन नाफिया, तीन इन है आपके पास। कैसे पता चलेगा फिर? इन इल्ला मान लिया नफी हो गया, ठीक है। इन शर्तिया के बाद आपको क्या मिलता है सुमैया? इन शर्तिया के बाद सर फेल मजजूम होता है। जुमला मिलता है, जुमला फेलिया, जुमला। ठीक है। अगर इन्ना से इन हुआ है तो कैसे फर्क करेंगे? सर उसके बाद मंसूब इसम नहीं होगा। मंसूब तो नहीं होगा, जब इन्ना से इन हल्का हो गया तो फिर इसमें मंसूब नहीं हो सकता। जी। तो उसका जवाब ये है, जहन में उस नहीं आ रहा। जुमले में आगे लाम होगा, लाम मुफारका कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लाम मुफारका। जिसकी प्रैक्टिस यकीनन आपने हो सकता है कसस में की हो, लाम मुफारका कहते हैं उसको। तो वो इन्ना यानी इन्ना जब इन होता है तो आगे कहीं लाम मुफारका मौजूद होता है, ऐसा जुमला इस्मिया में वाक़ होता है, ठीक है। ताकि फर्क पता चल जाए कि ये इन्ना से इन हुआ है, सही है। तो एग्जांपल सही है आएगी सर। इंशाल्लाह तो हम उसको देखेंगे तो इस तरह से होता है। सर एक बात पूछूं? जी, ये इन नाम मुबारका जो है ये इन के साथ अटैच होगा या अलग से होगा? लाम मुफारका इन के साथ कभी भी अटैच नहीं होगा, मुकद्दम होगा, आगे मुअख्खर होगा, आगे कहीं खबर के ऊपर होगा, ठीक है। जी सर। वो एक हमने मिसाल पढ़ी थी कसस में, वहां पे आ रही थी ये मिसाल, जमीला, अल्लाह आ रहा था लेक्चर वहां को पे। कंटिन्यू होने दें, ठीक है। देखें, जी जितनी सर। बात मिस जमीला बताने की होती है ना मैं उतनी कर लेता हूँ, सही है। ठीक है वरना इस सर। टॉपिक को ले चलें तो 1 घंटा यहीं रख जाएगा, सही है ना? ओके सर। यस सर। इन हिया यस इल्ला सर। मौततुल ऊला। अब हो सकता है आप में से कोई कहे देखा सर को असल में आता नहीं है ना, इसलिए आप वो चाह रहे हैं मुझसे कोई सवाल ना करे। ऐसा ही है जमीला शाह? नहीं सर, वो मुझे वो याद आ गया, आपने कहा आप लोगों ने कसस में पढ़ा था तो मुझे वो याद आ गया। ठीक है। इन हिया इल्ला मौततुल ऊला। अगर ये इन नाफिया है, इल्ला ताकीद, ताकीद के लिए है, हसर के मफहूम के लिए। मुझे बताइए सुमैया, हिया का जुमले में क्या मकाम है? सर ये मुब्तदा है। मुब्तदा है, ठीक है, गुड। सो जमीला शाह, मऊततुना जुमले में क्या है? सर ये मुरक्कब इजाफी खबर होगी। गुड। जैस्मीन अलवी, अल ऊला, ये मरफू मंसूब मजरूर है, क्या एराब है इसका? सर ये मुजाफिल है बन के मजरूर हो रहा है। मुज़य्यन, अल ऊला मुज़ाफ इलैह है क्या? नहीं सर, मुझे लगता है ये फाइल है। किसका फाइल है? वो फेल दिखाएं जरा। नहीं सर, ये मऊतातुना का हाल बन रहा है। सुमैया, अल ऊला क्या है जुमले में? सर ये सिर्फ मौततू की। ये सिफ्त है मऊतुन की। समझ आई आपको जिन्होंने डिफरेंट जवाब दिए? जी जी सर। सर। अल ऊला मऊततुन, अल ऊला क्या तर्जुमा करेंगी मुज़य्यन? इन हिया इल्ला मऊततुन अल ऊला। नहीं है, नहीं है ये मगर हमारी मौत, अ, ऊला पहली।
نہیں ہے یہ صرف سوائے اس کے کہ ہماری پہلی موت، یعنی ہم اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کا یہاں پہ اعلان کیا ہے کہ ان کا عقیدہ وہ کیا ہے جس پہ وہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ان نفی اللہ حسر کے لیے، ان ہی الا موتتنا الاولی، یعنی کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یہ ہماری جو پہلی موت ہے بس یہی ہے، اور کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور اس بات کا پھر انہوں نے مزید وضاحت کی، وما نحن بمنشرین۔ اوکے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ گڈ، ذرا تھوڑا سا توجہ دیں۔ اوکے آگے چلتے ہیں، جیسمین الوی آپ تھوڑا سا خیال کریں۔ جی درخشاں آئیے، زرینہ آئیے، رمشا آئیے۔ جی سر۔ جی درخشاں، وما نحن بمنشرین، ماں کون سا ہے؟ سر ماں نفی ہے۔ درخشاں آپ سے سوال کیا ہے۔ جی سر بولا میں نے ماں نفی ہے۔ رمشا نحن کیا ہے جملے میں؟ جی کیا سر ہے؟ یہ اسم ماں ہے، ٹھیک ہے، زرینہ اسم شاہ ہے۔ ماں۔ بمنشرین یہ کیا ہے جملے میں؟ یہ یہ بحرف جر کے متعلق کے فعل، یہ شبو جملہ خبر بنے گا۔ ماں نفی ہو تو کیا ہوتا ہے جملے میں سسٹر زرینہ؟ مبتدا نانو مبتدا، تو یہ عرف آپ جر نے کے شبو قصص جملہ۔ النبیین کے لیکچر لیے تھے؟ جی ہاں جی، ہاں جی لی تھی مبتدا۔ اس میں سناتی بھی تھی اس ٹیچر کو؟ نہیں نہیں۔ نہیں سناتی تھی تو آپ کو مبارک ہو پھر۔ درخشاں بمنشرین کیا ہے؟ سر خبر ماں ہے۔ خبر ماں ہے، ٹھیک ہے، با کیا کر رہا ہے بیچ میں؟ سر تاکید کے لیے آ رہا ہے، ماں کی تاکید کے لیے آتا ہے کیا با۔ ترجمہ ہوا وما نحن بمنشرین؟ اور ہرگز نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ ہاں جی، منشرین کون سا اسم ہے؟ منشرین سر اسم الفاعل ہے۔ اسم سر یہ اسم المفعول، المفعول ہے، سوری سر منشرن مفعول ہے۔ جی مفعلن، منشرون، جی سر۔ انشر ینشر منشرن منشرن، اسم المفعول کا صیغہ۔ گڈ، عارفہ شاہ آئیے۔ فاتو کون سا فعل ہے؟ فاتو فعل امر ہے۔ گڈ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فاتو بس لے آؤ، آگے با حرف جر کے ساتھ اس آ کو رہا ہے۔ چھوڑیں، آپ فاتو کا مطلب بتائیں۔ بس لے آؤ، میں نے تو ایسے کیا۔ تو آپ نے غلط کیا ہے۔ عطا یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطایاتی دینا۔ اچھا، اچھا یہ عطا یاتی کتنی بار آیا قرآن میں، اور آپ نے قصص میں بھی پڑھا ہوگا؟ درخشاں عطا یاتی کا ان کو معنی بتائیں کیا ہوتا ہے؟ سر آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ آنا۔ عارفہ شاہ سمجھ آیا آپ کو؟ جی سوری سر، جی کیا سمجھ آیا؟ کہ اس کا مطلب آنا، وہی آنے کا ہے، دینے کا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے سوال کیوں بدلا تھا یہاں؟ آپ جی تو جو لکھ کر یہ یاد کر کے بیٹھی تھی، مجھے پتا ہے آپ نے وہی سنانا تھا۔ جی آپ کو یہ کلیئر ہے یا نہیں وہ پتہ ایسے ہی چلنا تھا، تو ثابت کیا ہوا؟ آپ کو کلیئر نہیں ہے۔ جی اگر آپ کو کلیئر ہوتا تو آپ فاتو کا اکیلے تنہا مطلب بتا دیتی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، فاتو تم سب آؤ، ٹھیک ہے؟ جی بی آبائنا، اب یہ با کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو لے کر آنا۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ فاتو بی آبائنا۔ میں بتاؤں سر؟ ہاں جی آپ ہی ہیں، اور کون ہے؟ وہی میں نے تو غلط ترجمہ بنایا تھا، تو میں نے اس کا وہی میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہمارے آباؤں کے ساتھ لے آئے۔ کے ساتھ لے آئے، یہ آپ نہیں، کے ساتھ کا ہمارے ترجمہ آباؤں کیوں کو لے کر آئے رہی ہیں؟ آپ نے قصص کے کی ساتھ۔ کلاسز لی تھی؟ جی سر لی تھی، اس پارٹیسپیٹ میں نہیں یہ کیا تھا۔ سنایا تھا کبھی مس عظمیٰ کو یہ سب؟ سر میں نے ایک دو دفعہ سنایا تھا، شور کی وجہ سے ویری اکثر گڈ، میوٹ ہوتا ہے۔
بہت اچھا کیا آپ نے ایک دو دفعہ سنا کر، یہ بھی مس عظمہ پر آپ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جی سر۔ اب دیکھیں یہ بات ہم، اور یہ بار بار ہم آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں، جا یجیء اتا یاتی با حرف جر کے ساتھ، یہ کے ساتھ تو پریپ کی بات ہو گئی، سمجھنا ہوتا ہے کہ یہاں کیا میننگ بن رہا ہے، وہ جملے کو کس میننگ میں بدل رہی ہے وہ چیز۔ جی سر۔ اور اسی چیز کے لیے آپ کی یہ جو زوم پریکٹسز کروائی گئی مانیٹرز کے ساتھ۔ چلیں اللہ آپ سب کے لیے آسانی کرے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا اتا یاتی آنا ہوتا ہے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا تم سب، یعنی تم سب کو، یہ انہوں نے امر کا جملہ ہے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا ہمارے باپ دادا کو لاؤ، لے کر آؤ ان کو، فَأْتُوا یعنی قریش یہاں پر کیا ہے، یہ ان کنتم صادقین، ان شرطیہ ہے، کنتم کا اسم ہے تم، اور صادقینہ یہ خبر ہے منصوب، ان کنتم صادقین، صادقون اسم الفاعل کا صیغہ، اگر تم سب سچے ہو، اصل میں یہی جواب شرط تھا، اس کو مقدم کیا گیا، تو یوں پھر کہا جاتا ہے جواب شرط محذوف ہے، وہ اصل میں وہی جو مقدم ہو گیا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا یعنی یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جملہ ایک تقدیری شرط کے میننگ پیدا کر رہا ہے، کہ قریش کیا کہہ رہے، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری یہی جو پہلی موت ہے یہی ایک موت ہے، اور ہم دوبارہ نہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ اگر بات ایسی ہے کہ ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کو زندہ کیا جائے، ان کنتم صادقین اگر تم سب سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قول ہے، استفہام کے لیے ہے، ام یعنی یا پھر کی میننگ میں ہم مبتدا ہے، خیر خبر ہے، اہم خیر، ہم یہاں وہی مشرکین، خیر خبر، اہم خیر ام یا پھر قوم تبع، تبع کی قوم، یا پھر تبع کی قوم بہتر ہے، ابھی واو عطف ہو رہا ہے، یعنی یا تبع کی قوم بہتر ہے اور وہ جو ان سے پہلے تھے، پھر الذین یہ اسم موصول آگے صلہ من قبلہم، اور یہ عطف ہو رہے خبر پر نہیں، خبر 1 خبر 2 خبر 3، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم یا ان سے پہلے والے؟ اللہ فرما رہے ہیں اہلکناہم فعل ماضی، نا فاعل، باب افعال، ہم مفعول، اہلکناہم ہا لام کاف مادہ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، ان کا اسم ہم، اسم ان، پورا جملہ خبر ہے، کانوا مجرمین، کانو میں کانا یکونو، کاف واو نون، باب نون سے، واو اس کا اسم ہے، مجرمین خبر حالت نصب میں، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، انہم کانوا مجرمین، یعنی یہ سب کے سب جن کی بات کی گئی ہے مجرم تھے، انہم کانوا مجرمین، جرم کرنے والے، ملزم نہیں بلکہ مجرم، یعنی جنہوں نے جرم کیا، جرم سب سے بڑا کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا انکار۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما نفی، خلقنا فعل ماضی، نا فاعل، خلق یخلق باب نون سے، السماوات والارض دونوں مفعول منصوب، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما ما پھر یہ موصولہ، بینہما اس کا صلہ شبہ جملہ ہے، ما پھر منصوب یہاں پر، مفعول نمبر 3، 1 2 3، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہما کی ضمیر یہ دونوں اسماء کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا لاعبین، کھیل تماشے میں، حال ہے خلقنا میں نا فاعل کا، تو نا ذوالحال ہے اور یہ حال ہے، لاعبون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی یہ جو زمین اور آسمان پیدا کیے گئے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ کوئی فضول نہیں پیدا کیا گیا، فضول نہیں ہے ان کی تخلیق، یہ با مقصد تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں دیگر دوسری آیات میں موجود ہے اس کے بارے میں، کہ سورہ صاد کی آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، پھر سورہ مومنون میں ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. تو زمین و آسمان یہ فضول میں پیدا نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ اصل میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تو انسان کو یہاں بسانے کے لیے تھی. یعنی انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا تھا تو اس کے انتظامات بھی پورے کیے. ما خلقناہما الا بالحق. اصل میں جملہ کیا ہے؟ خلقناہما بالحق. خلقنا فعل ماضی، نا فاعل، ہما یہ مفعول، بالحق کی حال. سو ما نفی اور الا یہ تاکید کے لیے ہے، اصل میں حسر کا مفہوم پیدا ہو کہ ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا سوائے اس کے حق کے ساتھ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اسم اکثرہم مرکب اضافی ہے، اکثر منصوب ہو رہا ہے چونکہ اسم لیکن ہے مضاف. لا يعلمون خبر ہے، يعلمون فعل مضارع، واو فاعل، اور لا نفی کا ہے. لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے. پھر اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. یوم الفصل مرکب اضافی ہے، یوم منصوب ہو رہا ہے چونکہ مضاف ہے اور اسم انہ ہے. فیصلے کا دن روز قیامت ہے. میقاتہم، میقات بیسیکلی جہاں جس کے بارے میں جگہ اور وقت طے کر دیا جائے، یعنی جگہ ایک طے کر دیا جائے. ان یوم الفصل میقاتہم، یقیناً فیصلے کا دن، میقاتہم ان سب کے جگہ ہونے کا دن ہے. یعنی یوم آ رہا ہے نا تو دن آ رہا ہے، ٹائم آ رہا ہے، اور جگہ بھی ساتھ ہے. نہ صرف دن ہے بلکہ جگہ ہے. جیسے ہم جب مکہ جاتے ہیں تو میقات آتا ہے، میقات. تو میقات کیا ہے؟ اصل میں مقام ہے، جگہ ہے. تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، وقت کے لیے بھی اور جگہ کے لیے بھی. کہ جب ہم مکہ جا رہے ہوتے ہیں تو میقات ہے، وہاں ایک جگہ ہے جہاں سے آگے ہمیں احرام کی صورت میں داخل ہونا ہوتا ہے. تو یہاں پر پیچھے یوم آ رہا ہے، ان یوم الفصل میقاتہم، یقیناً فیصلے کا دن، روز قیامت کا دن، ان کے جمع ہونے کا دن ہے، ان کے جمع ہونے کا وقت ہے. اجمعین، سب کے سب. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا ولا هم ینصرون. یوم، اب یہ بدل بن رہا ہے پہلے یوم کا. وہ دن کون سا ہے؟ پہلے تو آگے نا ان یوم الفصل میقاتہم، پھر آ رہا ہے یوم. اب یوم یہاں ظرف ہے اور آگے پورا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے، لا نفی کا ہے. یغنی فعل مضارع ہے، اغنا یغنی. مولاً یہ مولاً فاعل ہے، اور ان مولن، مولن یہ مجرور ہے. اب دیکھیں یہ مجرور اور مرفوع دونوں ایک جیسے ہیں. چونکہ یہ منقوص اسم ہے، اس قسم کے اسماء جب ایک جیسے آ رہے ہوں تو پھر اس میں فاعل مفعول وغیرہ کی ترتیب رکھنا لازم ہوتا ہے. یوم لا یغلی مولاً عن مولاً شیئا. شیئا مفعول ہے کہ اس دن کوئی بھی دوست کسی بھی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ولا هم ینصرون، لا نفی، ہم مبتدا، ینصرون مجہول، واو نائب الفاعل. لا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، الا استثناء ہو گیا. پاسبل ہے کہ یہ ینصرون میں جو واو فاعل ہے اس میں سے یہ استثناء کیا جا رہا ہے، یعنی جو ان میں سے وہ جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا، یعنی وہ جو مومنین ہوں گے اللہ ان پر رحم کرے گا، ان کی مدد بھی کی جائے گی، اور ان کے ہو سکتا ہے ان کے دوست، ان کے ساتھی کچھ کام بھی آئیں، کچھ سفارش چلے کسی کی. تو الا من رحم اللہ، من یہاں پر اس میں موصول ہے، رحمہ فعل ماضی ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے. الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ رحم کرے. انہو هو العزیز الرحیم. ہوا اسم انہ، ہوا یہاں ہو اسم انہ، ہوا ضمیر فصل، العزیز الرحیم دونوں خبریں. یقیناً وہی زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اب روز قیامت جب سب معاملات طے ہوں گے تو یقیناً اللہ ہی کا غلبہ ہے سارا، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا رحم کرے گا، جو چاہے گا وہ محروم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، کسی کے اعمال وہ رائیگاں نہیں کرے گا، کسی کی کوشش، کسی کی نیت رائیگاں نہیں جائے گی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل. اچھا یہاں پر آپ 3 ڈاٹس دیکھ رہے ہیں. 3 ڈاٹس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ یہاں پر سٹاپ کر دیں ادھر، یا آپ سیکنڈ سٹاپ ادھر کریں اور یہاں سے کنٹینیو کریں آپ. ٹھیک ہے؟ یہ صاد لام یا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ کنٹینیو کیا جائے،
ये साद लाम या का मतलब यही होता है, बेहतर है कि कंटिन्यू किया जाए। जीम का मतलब है कि जायज है, रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये दोनों जगह पे जायज है, यानी इधर भी रुकना जायज है और इधर भी रुकना जायज है, लेकिन दोनों जगह पर रुकना जायज नहीं। ये नहीं हो सकता इन्न शजरत ज़क़ूमी तआमुल अथीम कल मुहल, नो इट इज रॉन्ग। इधर इन्न शजरत ज़क़ूमी तआमुल अथीम कल मुहल, या फिर इन्न शजरत ज़क़ूमी तआमुल अथीम कल मुहल यगली फिल बुतून कगलिल हमीम, इस तरह से। सो शजरत ज़क़ूम मुरक्कब इजाफी है, ये इस्म इन्ना है, तोहर का दरख्त जो जहन्नुमियों का खाना है। तआमुल अथीम गुनहगारों का खाना है, बहुत बड़े गुनहगारों का, तआमुल अथीम। सो ये खबर है इन्ना की, इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल अथीम कल मुहली। अब ये मुतअल्लिक़ है, खबर हो सकता है, और ये काफ तशबीह के लिए, मोहल कहते हैं तांबे को, कल मोहल, यानी वो खाना कैसा होगा, तांबे जैसा। इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल अथीम कल मोहली, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कि वो तोहर का दरख्त या उसका जो भी खुराक है वो कैसी होगी, जैसे तांबा होता है, इस तरह से होगी। यगली फिल बुतूनी का गलिल हमीम, गला यगली बाब दारबा, इसका मतलब होता है उबलना। यगली हुआ फाइल, सो ये ताम वो जो खाने की तरफ जा रहा है। यगली वो उबलेगा, फिल बुतूनी पेटों में, कैसे उबलेगा, का गलिल हमीमी, जैसे गर्म पानी, हमीम कहते हैं गर्म पानी, उबलता हुआ खोलता हुआ पानी। का गलिल हमीम, गलिल हमीम मुरक्कब इजाफी, गर्म पानी का उबलना। तो यगली फिल बुतूनी का गलिल हमीमी, दोनों मुतल्लिक़ फेल हैं कि पेटों में वो उबलेगा गर्म पानी के उबलने जैसा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खुदूहु, अखज़ याखुज़ु पकड़ना, खुदू अमर का सीगा, अंतुम फाइल, वाव फाइल, हु मफऊल। तो वो जिसको भी पकड़ा जाएगा, वन ऑफ द गुनाहगार, खुदूहु पकड़ लो उसे, फ़अतिलूहु अमर का सीगा, फ़अतिलू ऐन लाम या मादा बाब इफ्तिआल, वाओ इसका फाइल, हु मफऊल। घसीटो, यानी पहले पकड़ो। अब पकड़ना क्यों, मैं जहन्नुम में तो नहीं जाना चाह रहा, पकड़ो जरा इसको। और जब कोई जेल में ना जाना चाह रहा हो तो पहले पकड़ा जाता है, फिर उसको सावधान घसीटना पड़ता है, वो तो इनकार करता है। और इस घसीटने का मतलब फ़अतिलूहु, कि जब उसे घसीटा जाएगा तो वो नीचे से रगड़ता हुआ जाएगा, इतना वो रेजिस्ट कर रहा होगा कि मुझे नहीं जाना, तो ये रेजिस्टेंस के बदले में भी उसको फिर तकलीफ होगी। फ़अतिलूहु ये शदीद किस्म का जबरदस्त है, जबरदस्ती घसीटना किसी को। इला किस तरफ को घसीटना, मुतल्लिक आ रहा है सवाइल जहीम, मुरक्कब इजाफी, जहन्नम के बीचों बीच को घसीट कर ले चलो। फिर क्या है, सुम्मा सुब्बू, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुम्मा फिर, तराखी है, सुब्बू सब्बा या सुब्बू उंडेलना, अमर का सीगा, वाव फाइल, सुब्बू उंडेलो, कहाँ उंडेलना है, फौक़ रअसिही, मुरक्कब इजाफी, मुदाफ इलैह फौका का ज़र्फ मुतल्लिक, सुब्बू फौक़ रअसिही, उसके सर के ऊपर से उंडेलो। क्या उंडेलना है, असल में आज़ाब अल हमीम था, खौलते हुए गर्म पानी का आज़ाब, मिन ज़ायदा आ गया, खौलते हुए गर्म पानी का आज़ाब उंडेलो जरा इसके सर पे। अल्लाह अकबर। ज़ुक़ इहानत के लिए, ज़ुक़ ज़ाका यज़ूक़ु चखना, ज़ुक़ अंता फाइल अमर का सीगा, ज़ुक़ तू चख, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ये तहकीर के लिए कहा गया, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इसीलिए आपको स्वाद लाम या मिल रहा है, मिलाकर पढ़ना बेहतर है। यानी तुम अपने साथ अपने आप को बड़ा जबरदस्त, बड़े गलबे वाले समझते थे और बड़े बाइज्जत और बावकार समझते थे। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, आओ ना जरा चखो मजा। इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून। अब ये मोस्टली ये जितने सरदारान हैं खास तौर पे, जैसे अबू जहल हो गया, उसे कहा जाएगा ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। तुम अपने आप को कुरैश में, मक्का में बड़ा जबरदस्त गलबे वाला समझते थे ना, बड़ा ताकतवर, बड़ा इज्जत वाले, आओ जरा चखो मजा। ज़ुक़ इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, इम्तरा यमतरी बाब इफ्तिआल में से मीम रा या मादा शक में पढ़ना,
سو ہادا اسم انا، وہ کیا یہی ہے جو عذاب ان کو جو دیا جا رہا ہے، اس میں وہ شک میں تھے نا کہ یہ نہیں ہونے والا، روز قیامت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. ان ہادا ما کنتم بہ تمترون، یہ پورا جملہ خبر ہو گیا، ما موصول، کنتم میں تم اسم ہو گیا، بہ میں جو ہی یہ ہا ضمیر ہے یہ ما کی طرف جا رہی ہے، تمترون انتم اس کا واو اس کا فاعل، فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی تم استمرار میں تھے اس میں. ان ہذا ما کنتم بہ تمترون، یعنی تم کنٹینیوسلی اس میں شک میں پڑے رہے. اگلی آیت ہے اب پہلے اللہ تعالیٰ جب بھی عذاب جہنم کی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ہی جنتیوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی انسان اتنا زیادہ ڈر نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مسلمانوں کو حوصلہ ملتا ہے، مومنین کو. ان المتقین فی مقام امین، المتقین اسم الفاعل کا صیغہ، ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے. اسم ان فی مقام امین، ایک امن والے مقام میں ہوں گے، مرکب توصیفی ہے، شبہ جملہ خبر بن رہا ہے. اب اس مقام کے بدل آ رہے ہیں. فی جنات و عیون، وہ مقام کیسے ہوں گے؟ باغات والے، و عیون چشموں والے. یعنی ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، یقیناً تقوی اختیار کرنے والے متقی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ایک امن والے مقام میں ہوں گے، باغات میں، چشموں میں. یلبسون من سندس، اب یہ جملہ خبر بن سکتا ہے انا کی، لبس یلبس پہننا، یلبسون وہ پہن رہے ہوں گے، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق دونوں ہی ریشمی لباس ہیں، سندس تھوڑا پتلا ہوتا ہے، استبرق تھوڑا موٹا ہوتا ہے. اب من پھر وہی من زائدہ ہے، سو یلبسون سندسا و استبرقا، من یعنی میں سے، جنس کے لیے آ گیا کہ ریشمی کپڑوں میں سے. یلبسون من سندس، ریشمی کپڑوں میں سے پہن رہے ہوں گے، و استبرق اور موٹے ریشمی کپڑوں میں سے. متقابلین، یہ حال ہے، ہم اس کا جو یلبسون میں جو واو فائل ہے فعل مضارع میں، اس کا حال ہے. متقابلین، متقابل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہونا، متقابل ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے. تقابل یتقابل، متقابل اسم الفاعل کا صیغہ. کذالک اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، یعنی اب یہ اسی طرح کیا ہے، الامر کذالک معاملہ اسی طرح ہے. وزوجناہم اور مزید کیا ہے، زوج یزوج باب تفعیل میں سے شادی کرنا، زوجنا میں نا فاعل فعل ماضی کا صیغہ، ہم اب چونکہ یہ اب زوجنا فعل ماضی اس لیے آ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے، تو یہ اس لیے اس ماضی کی طرح آ رہا ہے. ہم مفعول، زوجناہم بحور عین، جس سے شادی کی جاتی ہے وہ بار فضل سے آتا ہے، تو ہم ان کا جو نکاح ہے یا ان کی جو شادی ہے وہ کس سے کروائیں گے؟ حور عین سے کروائیں گے، جسے ہم الحور کے نام سے جانتے ہیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دعا یدعو بیسیکلی پکارنا ہوتا ہے، یہ طلب کرنے کی میننگ میں بھی ہوتا ہے. سو یدعون میں واو فائل فعل مضارع کا صیغہ ہے، فیہا میں ہا ضمیر وہی جنت کی طرف جا رہی ہے. یدعون فیہا وہ اس میں طلب کریں گے، کیا طلب کریں گے؟ جو بھی طلب کیا جاتا بار فجر سے آ رہا، بکل فاکہۃ، ہر طرح کا پھل، بکل فاکہۃ ہر طرح کا پھل طلب کریں گے. آمینین یہ حال ہوگا، یدعون میں واو جو فائل ہے اس کا، آمین امن میں ہوتے ہوئے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمینین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. لا نفی کا، یذوقون فعل مضارع، واو فائل، الموت منصوب، فیہا پھر وہ مقدم کیا گیا تاکید کے لیے، جنت میں نہیں، اس میں خاص طور پر لا یذوقون فیہا الموت، وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی. اب یہ اولا الموتۃ کی صفت ہے، منصوب ہے، جو کہ منصوب اس کا موصوف منصوب ہے سوائے اس کے کہ وہ موت جو پہلی تھی، یعنی پہلی موت کے سوا وہ اس میں کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں. الموتۃ الاولی وہ جو دنیا میں ان کی گزر چکی ہے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وقع یقی بچانا، وقع فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل، ہم مفعول. عذاب الجحیم مرکب اضافی مفعول دوسرا، سو ہوا اس کا فاعل یعنی اللہ سبحانہ و تعالی.
تو ماضی اس لیے آ رہا ہے کہ یقیناً روز قیامت یہ ہونا ہے، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور وہ انہیں عذاب جہیم سے بچا لے گا، جہیم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، اب یہ وقا کا حال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو وقا جو بچایا گیا ہے یہ کس حال میں بچایا گیا؟ فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل سے۔ ذالک هو الفوز العظیم، کیونکہ یاد رہے روز قیامت میں ہماری جو بخشش ہے، ہماری جو بچت ہے، وہ ہمارے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ہونا ہے۔ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، لیکن ہماری جنت میں داخلہ ہمارے اعمال کے سبب نہیں ہوگا۔ سو ذالک هو الفوز العظیم، ذالک مبتدا، دور کا اشارہ، تاکید شان بڑھانے کے لیے، ہوا ضمیر فصل، الفوز العظیم مرکب توصیفی خبر، یقیناً ذالک، یہ جو بتایا گیا ہے کہ جنت میں ان المتقین، یہ سب باتوں سے لے کر فضلا من رب کی سب کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان دنیا میں کہتا نہیں میں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، تمہیں تو بہت بڑی کامیابی کا معنی ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت بڑی کامیابی صرف ایک ہی جگہ، ایک ہی بات کو کہا گیا ہے، اور وہ ہے جب انسان جہنم سے جس کا چھٹکارا ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی۔ وقاہم عذاب الجحیم فإنما یسرناہ بلسانک، ان تاکید مائے کافہ، صرف یقیناً تاکید حسر کا مفہوم، یسرناہ، یسر یسر، یسرنا فعل ماضی، نحن فاعل، نا فاعل، ہم نے آسان کر دیا، ہو مفعول، وہی جس کی بات شروع ہوئی تھی، والکتاب المبین، قرآن کو یقیناً ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، بلسانک، آپ کی زبان کے ذریعے، لعلہم یتذکرون، ہم اسم لعل، یتذکرون خبر، باب تفعل، واو فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فارتقب انہم مرتقبون، ارتقب انتظار کیجیے آپ، ہم اسم انا مرتقبون، مرتقبون اسم الفاعل کا صیغہ خبر، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں، انہم مرتقبون۔ سو الحمدللہ۔ جی تو اس سورہ میں قوم تبا کا تذکرہ آیا ہے۔ قوم تبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیر یعنی اہل سبا اپنے بادشاہ کو تبا کے لقب سے موسوم کرتے تھے، جیسے ایران کے بادشاہ کسرا، روم کے قیصر، مصر کے بادشاہ کو فرعون، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح اہل سبا جو تھے وہ اپنی قوم کا جو سردار یا بادشاہ اس کو تبا کہتے تھے۔ اسی طرح مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے لیے مختلف نام تجویز کر رکھے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک تبا یمن سے نکلا، تبا ابھی ایک آدمی کا نام تھا، مختلف ملکوں کو فتح کرتا ہوا سمرقند تک جا پہنچا۔ سمرقند آج سمرقند بخارا، یہ میرے خیال ہے قازقستان یا ازبکستان کے علاقے میں ہے۔ اس کی سلطنت بہت وسیع و عظیم اور اس کی فوج بہت طاقتور ہو گئی، اس کی مملکت کی حدود بہت وسیع اور رعایا کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اسی بادشاہ نے ہیرا کا شہر آباد کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کا مدینہ منورہ سے گزر ہوا، اور یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، تو اس نے یہاں کے لوگوں سے بھی جنگ کا ارادہ کیا۔ تو مدینہ کے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، دن کو وہ اس سے لڑائی کرتے اور رات کو مہمان نوازی کرتے۔ اس سے بادشاہ نے شرم محسوس کی اور لڑائی کو ترک کر دیا، البتہ وہ یہاں سے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انہوں نے عذرائے ہمدردی اور خیرخواہی بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ وہ بادشاہ مدینہ سے واپس چلا گیا اور ان 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ جب مکہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کعبہ کو منہدم کرنا چاہا، تو ان یہودی عالموں نے اس سے منع کیا اس بات سے، اور اس گھر کی عظمت کے بارے میں آگاہ کیا، اور اسے بتایا کہ اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور آخر زمانے میں مبعوث ہونے والے نبی کے ہاتھوں اس کی عظمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ سن کر اس نے بھی کعبہ کی تعظیم کی، دھاری دار ریشمی کپڑوں کا غلاف پہنایا اور یمن واپس چلا گیا، اور وہاں کے لوگوں کو اس نے دعوت دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ یہودیت اختیار کر لیں، یعنی بادشاہ نے یہودیت اختیار کر لی۔ یمن میں ان دنوں موسیٰ علیہ السلام کا دین رائج تھا، یعنی ان لوگوں کا دین
جو مسیح علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہدایت پر تھے، یمن کے عام لوگوں نے اس کے کہنے سے یہودیت کو اختیار کر لیا۔ امام عبد الرزاق نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری تبع نبی کان ام غیر نبی، مجھے نہیں معلوم کہ تبع نبی تھا یا نہیں۔ تمیم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عطا بن ابو رباح نے کہا ہے کہ تبع کو گالی نہ دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گالی دینے سے منع فرمایا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ مزید تفسیر ابن کثیر میں جو یہاں پر کوئی پوائنٹ ہے ہمیں دیکھنے کا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ وہاں موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے۔ یہ استثناء نفی کی تاکید کرتا ہے، یعنی استثناء منقطع ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ جنت میں کبھی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالموت فی صورت کبش املح فیوقف بین الجنت والنار فیذبح ثم یقال یا اہل الجنت خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت، موت کو چتکبرے مینڈھے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے جنت والو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ تم بھی اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، پکارنے والا پکارے گا، صدا لگائے گا کہ بے شک اب تم تندرست رہو گے سو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور یقیناً اب تم صرف زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور اب تم سدا جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور یقیناً تم ہمیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو گے پھر کبھی بھی پریشانی نہیں دیکھو گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتق اللہ دخل الجنہ، جو اللہ سے ڈرا جنت میں داخل ہوا، ینعم فیہا لا یعوس ولا یحیا ویحیا فلا یموت لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، اس میں ہمیشہ خوش و خرم رہے گا اور کبھی پریشان حال نہ ہوگا، زندہ رہے گا، کبھی فوت نہ ہوگا، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہ ہوں گے اور اس کا شباب کبھی ختم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا قاربوا وسددوا واعلموا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا یا رسول اللہ ولا انت، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل۔ عمل کرو، میانہ روی اختیار کرو اور صحیح صحیح عمل کرو، جان لو کہ کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اور آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ لیا ہوا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی اس قرآن کو جسے ہم نے نازل کیا آسان، واضح، روشن، نمایاں کر دیا بلسانک، آپ کی زبان میں، جو تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، روشن، شیریں اور بلند پایا زبان ہے، تاکہ وہ اس قرآن کو سمجھے اور اسے سمجھ سکے۔ قرآن مجید کے اس قدر واضح اور بین ہونے کے باوجود بعض لوگوں نے کفر، مخالفت، دشمنی کا مظاہرہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے، فتح و نصرت کا وعدہ فرماتے ہوئے اور تکذیب کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سناتے ہوئے فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اور یہ عنقریب جان لے گے کہ دنیا اور آخرت میں کس کو فتح، نصرت اور سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں تو آپ کے لیے، آپ کے بھائیوں انبیاء و مرسلین کے لیے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے مومنوں ہی کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور بڑا زبردست ہے۔ اور فرمایا سورہ مومن میں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار وللہ الحمد والمنہ وبہ التوفیق والعصمہ۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الدخان بھی مکمل کر لی اور کل انشاءاللہ ہم سورۃ الجاثیہ شروع کریں گے۔ سورۃ جاثیہ کی آیات تھوڑی تھوڑی بڑی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، حالانکہ آیات اس کی 37 ہیں، لیکن بمقابلہ سورۃ دخان اس کی آیات تھوڑی سی طویل ہیں، ہو سکتا ہے وہ 3 لیکچر لے جائے۔
آیات کی تعداد کم ہے لیکن کی تھوڑی سی اسٹرینتھ زیادہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس سے میسج لیں گے قرآن مجید سے بھی. دیکھیں یہاں پہ ایک آیت آئی تھی نا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اب آپ آج غور کریں، ہمارے جو عرب بھائی ہیں خاص طور پہ گلف ممالک میں رہنے والے، یقین کریں یہ اس وقت قابل ترس ہیں. ان کی زبان میں قرآن موجود ہے، ان کی زبان عربی ہے، لیکن میں آپ کو بڑے یعنی میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ ان کے عیوب پہ نظر رکھنا میرا مقصد ہے، انسان کو صرف اپنے عیب پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن ان کے حالات اس وقت اجتماعی طور پر بہت مخدوش ہیں. اب غور کریں، عربی جاننے کے باوجود یہ تو قرآن پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو لفظاً تو سمجھ آتا ہے نا کہ قرآن کا پیغام کیا. اب یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں سورہ دخان کی آخری، جو جس میں جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ ہے، ان آیات کو سمجھنا کون سا مشکل کام. اب آپ اتنی عربی آپ سمجھ چکے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس آیات کی کیا تفسیر کی ضرورت ہے؟ ان آیات میں کوئی ہے تفسیر کرنے کی؟ اس کی اب کیا وضاحت کی جائے؟ یہ جو پیچھے آیات گزری ہیں یہ تو بالکل واضح ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل. اب اس کی کیا تفسیر ہوگی بھائی؟ یہ تو کافی ہے، بندے کی رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کیا آپ کو نہیں پتا پانی کیسے بوائل ہوتا ہے؟ تو یہ مثال کیا ہے؟ اس پہ کون سی کوئی گھنٹوں کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اس میں کون سی تفسیر کی جائے کہ سیدھی سی بات ہے، پکڑو اس کو اور گھسیٹو جہنم کے وسط میں. پھر فرمایا ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم. اڈیلو ذرا اس کے اوپر گرم پانی اس کے سر کے اوپر سے، تاکہ اوپر سے نیچے تک آتے اس کی طبیعت صاف ہو جائے. کہاں سر سے تکلیف ملنی شروع اور زمین تک. کیا اس میں بتائیے ان آیات کے اثر کو محسوس کرنے کے لیے کون سی تفسیر چاہیے؟ واللہ یہ جملہ ہی کافی ہے. جس طرح ابھی آپ کو عربی آ رہی ہے، آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے. یہ آیات بہت ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے ڈر جانے کے لیے. پھر اگر جنت کی خوشخبری چاہیے، ان المتقین فی مقام امین. جنات عیون، کیا ہم ان کو نہیں جانتے؟ جنات عیون کیا ہوتا ہے؟ یلبسون من سندس. ریشم کے کپڑے ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتے ہیں. زوجناہم بحور عین. جن کی شادیاں ہوتی ہیں، کیا ان خیر دنیا والے تو آج کل شادی سے توبہ کر رہے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا والوں کو شادی کا مزہ، دنیا والوں کو تو شادی کا بڑی اچھی طرح مزہ آ چکا ہے تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس لیے وہ پھر صبر شکر کرتے ہیں. میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ چلو دنیا میں تو ہم تکلیف برداشت کر ہی رہے ہیں، آخرت میں ہمیں یہ سکون ہو جائے گا انشاءاللہ. سو بہرحال وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. تو اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جنت میں کچھ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں. اور ہم یاد رہے ہم مسلم ہیں. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کرنے والے، سرنڈر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا بھروسہ کرنے والے. مومن مسلم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ یہ کیوں نہیں تو وہ کیوں نہیں، تو یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے. تو کبھی بھی اس پیرائے میں مت سوچئے گا کہ جی ہمیں کیا، آپ کو بھی جنت مل گئی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے جنت کے الگ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوئے ہیں. اس میں جو کچھ عورتوں کا ہے وہ عورتوں کو ملے گا، جو کچھ مردوں کا ہے وہ مردوں کو ملے گا. اور سبھی وہاں انشاءاللہ دیکھیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک حدیث ہے نا، جیسے جس کا مطلب ہے کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ بھی مل جائے نا، کوڑا سمجھتے نا جس سے مارا جاتا، کوڑا سوتن، تو وہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کہ جنت میں ایک کوڑا جتنی جگہ، کوڑا کتنا سا ہوتا ہے، اتنی بھی کسی کو مل گئی، بھائی جنت میں کیوں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں موت نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلا انسان آج موت سے بہت وہ کرتا ہے نا، پھر یہاں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کھانے پینے کے خوراک کے انتظامات، بہت مسائل ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. عبادت کے لیے اس کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اگر جنت میں اس کو اتنی بھی جگہ مل جائے جتنے کوڑا جتنی سائز ہوتا ہے، تو بھائی وہاں خیر ہے نا، بس ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی ملے گا، موت بھی نہیں آنی، نہ نوکری کی ٹینشن، نہ کمائی کی ٹینشن، بس مزے ہی مزے. یہاں آپ کسی کو ایک کمرہ دے دیں،
اسے کہیں تیرے کھانے کا انتظام بھی سب کچھ، پھر بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا جو جنت والے کو ہوگا، کیونکہ پھر بھی دنیا والے کو موت کا تو خوف ہے نا، بڑھاپا بھی آ رہا ہے، موت بھی آ رہی ہے، موسم بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بہت سارے مصائب ہیں۔ تو اصل ہمارا نشانہ بھائی جنت مل گئی بہت ہے، جنت میں کیا اللہ نے کس کے نصیب میں کیا تقسیم کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اور اللہ حکیم ہے، انہو عزیز حکیم، یاد رکھیں ہمیشہ ہم سب کہ انہو عزیز حکیم، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمت کے فیصلے ہیں ہم بخوشی قبول کرتے ہیں، تو ان او کرہن نہیں بلکہ خوشی قبول کرتے، خوشی سے، یا اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تیرے احکامات پر دل سے راضی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔